کے ساتھ اگر اللہ کا نام اتنا ہی دھیما لینا ہے تو ناراض نہ ہونا. یہ ایسے دھیما نام لینے سے رسول اور علی کی محنت ضائع ہو جاتی ہے. زندہ باد سارے بولے زندہ باد مردہ باد مردہ باد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الواحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد وہو علی کل شیء قدیر. صلوات. والصلاة والسلام على أول العدد العبد المؤيد والرسول المصدق والنبي المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ کیجیے گا، آج میں آیت نہیں پڑھ رہا چونکہ جہاں فل ان دی بلینکس ہونا تو پھر وہیں سے شروع کیا جاتا ہے. آیت تو آپ کو یاد ہوگی نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ نہیں ہے یار، اس طرح مل کے درود پڑھیے نا. توجہ رہے. نہیں، اس سے پہلے ایک بات سماعت فرمائیے. چھٹا تاجدار ولایت ہے صلی علی محمد. سامنے بیٹھا ہے شاگرد، بہت پڑھے لکھے چہرے بیٹھے ہیں. میں نے شاگرد کا صرف اشارہ دینا ہے. سامنے بیٹھا ہے شاگرد. شاگرد بھی کوئی عام شاگرد نہیں ہے. میں آپ کو کہیں لمبی سیر پہ لے جانے لگا ہوں اس جملے میں. شاگرد عام شاگرد نہیں ہے. وہ شاگرد ایسا ہے جو آکسفورڈ یونیورسٹی گیا ہو تو وہاں اس کا نام بڑا واضح لکھا ہوا ہے، وہ شاگرد ہے. ابھی بھی میں بہت سے لوگوں کو پیچھے رکھ رہا ہوں. تمہید میں یہ چاہ رہا ہوں، بہت بڑا کیمیا تھا. اللہ اکبر. کیمسٹری اس کے نام سے زندہ ہے. اللہ اکبر. میں چاہتا ہوں تھوڑا اس کا تعارف میں اس رنگ سے کراؤں. اگر ڈائریکٹ نام لے لیتا بہت سے لوگ پیچھے رہ جاتے. اس لیے اور وہ ہستی آکسفورڈ یونیورسٹی، نام بڑا گندا ہے، بڑا زبردست ہے. وہ سائنسدان اسے پتہ نہیں کیا مانتے ہیں. توجہ کیجیے گا، پتہ نہیں کیا مانتے ہیں، لیکن یہ نوکر ہے صادق آل محمد. اب میں نام لوں گا، جن بچوں کو نہیں پتا انہیں پتہ چل جائے. اس ہستی کا نام ہے حضرت جعفر بن حشام. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. استاد اور شاگرد
आका और नौकर सवाल करता है, मौला आज मैंने बहुत अजीब से चैप्टर इस पहले जुमले में, अगली बात की होगी, इसमें भी अजीब सी बात करनी है। मौला इरशाद फरमाइए, इंसान, सुनी हुई बात है लेकिन जो नतीजा दूंगा वो गौर कीजिएगा। मौला इंसान और हैवान में क्या फर्क है? इंसान और हैवान में क्या फर्क है? लुत्फ लीजिएगा बात को। सरकार ने उसका सवाल उसी पे पलट दिया, जाबर तुम बताओ तुम्हारे नजदीक क्या फर्क है? अल्लाह अकबर, तुम बताओ तुम्हारे नजदीक क्या फर्क है? तो जनाब जाबर बारगाह मासूम में इल्तिजा करते हैं, मौला इंसान उसे कहते हैं जो अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सके, हैवान उसे कहते हैं जो अच्छे और बुरे की तमीज़ न कर सके। उसने इतना कहा, सरकार ने फरमाया, जाबर तेरी तारीफ गलत है। ये बात आपने सुनी हुई सबने, लेकिन नतीजा गौर कीजिएगा, जाबर तेरी तारीफ गलत है। मौला फिर आप इरशाद फरमाइए, आप रसूल के बेटे जो हैं, हाय 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 अल्लाह अकबर, आप इरशाद फरमाइए, सरकार बात है अच्छे और बुरे की तमीज़ तो हैवान को भी है, वो हर जगह से पानी नहीं पीता, वो हर जगह से घास नहीं चलता। तो मौला फिर आप पूरी इरशाद फरमा दी तो तारीफ क्या बनेगी? तवज्जो रहे। मौला फरमाते हैं जो अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सके उसे हैवान कहते हैं, जो दो अच्छाइयों में से एक अच्छाई अच्छी चुन ले पहले वो इंसान है। दो अच्छाइयों में से जो औला है उसे पहले चुने। यहाँ तक आ गए जहाँ मैं लाना चाहता था, अब गौर कीजिएगा। दो अच्छाइयों में तमीज़ करे कि पहले किसे करना है। अब जो बंदा कोई नाराज़ होता है तो हो जाए, मुझे एतराज़ कोई नहीं, मैं पैगाम देने आया हूँ, पैगाम दे के ही जाऊँगा, बाद में चाहे बुलाना या ना बुलाना मुझे नहीं पता, लेकिन पैगाम हक में दे दूँगा। तो जो दो अच्छाइयों में तमीज़ कर सके वो इंसान है। अब जो बंदा ये कहता है नमाज अफसल है या मातम, ये भी नहीं सुनना पसंद आपको। जो बंदा ये कहता है नमाज अफजल है या मातम, वो बंदा ये कह के दो में से एक अच्छाई छोड़ना चाहता है। तो एक अच्छाई छोड़ना चाहता है, क्यों? दोनों में चुनाव करे कि इनमें से अफजल कौन है, उसे पहले करे। छोड़ना नहीं, अल्लाह अकबर। जो अफजल है इनमें से वो पहले करे, जो बाद में है उसे बाद में करे। क्यों? इस खानदान ने, इसको तो तहारत ने हमें नमाज का हुक्म दिया और इनकी मोहब्बत ने हमें मातम का हुक्म दिया। अल्लाह अकबर। नाराज तो नहीं बैठे, तवज्जो रहे, गौर कीजिएगा। इसलिए दोनों नहीं छोड़ना, दोनों पे अमल करना है। चलो मैं जुमला एक और फिर बदी आ गया, वो भी सुन लें। नमाज से शैतान परेशान होता है। नमाज से, तवज्जो रहे मेरा जवान, नमाज से शैतान तंग होता है, शैतान परेशान होता है। जुमला कहे सज्जाद जाफरी, नमाज से शैतान परेशान होता है, मातम से औलादे शैतान परेशान होते हैं। शैतान परेशान होता है और मातम से कल मैंने कुछ और जुमला कहा था, आज पलटने लगा हूँ।
दो मासूम चले। घबराए तो नहीं कि कहीं और को और चीज सुना दूं? इसमें बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ जरा अजीब से पहलू जो है वो निकलते हैं। कल मैंने कहा था दो सैयद चले, आज मैं अर्ज कर रहा हूं दो मासूम चले। सैयदुल मलाइक भी मासूम, सैयदुल अंबिया भी मासूम। मेरे दो दोस्त मेरे पास थे, कभी सवाल किया गया, मैंने वहां तारीफ की। अब ये बोले ना बोले लेकिन मैंने आपको वो तारीफ सुनानी है। दो मासूम हैं, एक फरिश्ता है, एक ज़ाहिरन अल्लाह के हुक्म का नुमाइंदा इंसान है दोनों मासूम। मैं मासूम की तारीफ करने लगा हूँ, आपको याद है, आपको भी याद है, जो रह गए हैं वो भी सुन जाएं। ये बड़ी लुत्फ की बात है। वो भी मासूम, वो भी मासूम। अल्लाह के यहाँ लायके तारीफ मासूम कौन है? जिसकी तारीफ ज्यादा हो सके वो मासूम कौन है? तो उसके लिए सिर्फ इतना जुमला कहूंगा, ये जो फरिश्ता मासूम है, अगर मेरे दूसरे दिन वाली गुफ्तगू याद हो किसी को तो वहां से एक जुमला लेके मैं आगे बढ़ने लगा हूं। ये जो फरिश्ता मासूम है, ये हुक्मन सारा करता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। और जो दूसरा मासूम है उनके पास है अक्ल इख्तियारी। अब मासूम की तारीफ सुनना, इन दोनों मासूम में से देखना बड़ा मासूम कौन सा है। मासूम की तारीफ का मवाजना करना और गौर कीजिएगा। मासूम उसे कहते हैं, मासूम अकबर, मासूम अकबर उसे कहते हैं जिसके पास मादाए गुनाह हो फिर गुनाह न करे। जिसके पास मादाए गुनाह हो फिर गुनाह न करे, वो अकबर होता है। दो मासूम चले। कल मैं जल्दी में इनकी वजह से आगे चला गया था और ऐसे मैंने आना है। मैंने इन्हें कहा था मुझे याद कराना, ये फौरी कराते हैं, आज नहीं करवाया, लेकिन मुझे याद है मैंने क्या कहा था कि क्या याद कराना है। समझ रहे? मौला आपको सेहत और सलामती दे, सबका वाद शाद रहो। समझ रहे? दो मासूम चले, आसमान चौथा आ गया, चौथे पे रुक गए। वहां एक मासूम सैयदुल अंबिया चला, चौथे पे 1,23,999 मासूम मौजूद थे। मैंने बहुत बड़ी बात करनी है, ये याद रखना। अब बताइए, जहां 1,00,000, बड़ा जुमला कहने लगा सरदार में, 1,23,999 अंबिया जमा हों और वहां आ जाए सैयदुल अंबिया, सारे नबी मौजूद हों, वहां सैयदुल अंबिया आ जाए, आप फैसला कीजिएगा, वो सारे नबी बैठे रहेंगे, सारे नबी मौजूद हों और सैयदुल अंबिया आ जाएं, वो सारे नबी बैठे रहेंगे कि खड़े हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे। क्यों? एहतराम। शाबाश, ये बोलो थोड़ा थोड़ा मेरे साथ आके मैं लगाऊं। एहतराम में खड़े हो जाएंगे। किसके? सैयदुल अंबिया के। यानी जहां मुस्तफा आ जाए वहां सारे नबी एहतराम, शाबाश, एहतरामन खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सैयदुल अंबिया आ गए। गौर किया आपने, तवज्जो की, जिसके लिए सारे नबी खड़े हों, उसे मोहम्मद
کہتے ہیں، جس کے لیے محمد کھڑا ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ جس کے لیے سارے نبی کھڑے ہو جائیں، جس کے لیے ساری عصمتیں کھڑی ہو جائیں، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جس کے لیے مصطفیٰ کھڑا ہو جائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ کہوں جملہ یاد رہا، سارے بندے سید غیر سید سارے توجہ کرو۔ جب بھی سیدہ آتی رسول کھڑے نہیں ہو جاتے تھے؟ ہو جاتے تھے۔ واجب ہے کھڑے ہونا بیٹی کے لیے؟ آپ میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے بیٹی کے لیے؟ سنت ہے۔ جب سنت بھی نہیں، اور میرے اللہ اکبر، سنت بھی نہیں، واجب بھی نہیں، پھر کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ بہت ساری علتیں ہیں اس کی، صرف ایک علت آج بیان کروں اور آگے بڑھ جاؤں گا، میرا ساتھ دیجیے گا۔ میرے محترم نے یہ رومال مجھے تحفے میں دیا، یاسر صاحب نے بھی ایک رومال تحفے میں دیا۔ دیکھیں میں اتنی بڑی بات چھوٹے لفظوں میں کہہ کے آگے بڑھوں گا، اب جاگنا ساتھ دینا میرا۔ پسینہ میرا ویسے خشک نہیں ہوا ابھی تک، وہاں بھی بڑا زور لگتا ہے، لیکن میں یہاں پوری ہمت سے پڑھتا ہوں۔ یاسر نے مجھے رومال تحفہ دیا، ویسے دیا نہیں، مثال دے رہا ہوں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، بہت شکریہ بیٹا۔ رومال انہوں نے بھی دیا، اب میری جانب اگر دیکھ سکتے ہو تو سننا، انہوں نے دیا، میں نے شکریہ ادا کیا، انہوں نے دیا، میں احترام اٹھا۔ ابھی مثال پہ پہنچو تو میں آگے جاؤں نا، یہ بڑے تھے مجھ سے، میں ان کے احترام میں اٹھا۔ انہوں نے بھی رومال ہی تحفہ دیا، رومال یاسر نے بھی دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے سجاد جعفری عجیب بندہ ہے تو، یاسر نے بھی رومال دیا۔ افضل بھائی ڈاکٹر صاحب نے بھی رومال ہی دیا، اس کے احترام میں کھڑا نہیں ہوا۔ یہ رنگ میرے ہیں جو عطا ہے مولا کی، میں مختلف رنگ سے بات کرنے کا عادی ہوں اور کر رہا ہوں۔ انہوں نے بھی رومال دیا، میں نے شکریہ ادا کیا۔ رومال انہوں نے دیا، میں اٹھا استقبال کیا، رومال لیا، شکریہ ادا کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے سجاد جعفری تو عجیب بندہ ہے، رومال اسے نے بھی دیا، رومال انہوں نے بھی دیا۔ تو نے ان کا بھی شکریہ ادا کیا کھڑے ہو کر، اس کا شکریہ ادا کیا بیٹھ کر۔ میرے پاس ایک ہی بات ہے، میں اس لیے اٹھا کے، یہ بڑے تھے، تحفہ بڑے کا ہے، تحفہ بڑے کا ہے، تحفہ بڑے کا ہے، ہاں تحفہ بڑے کا ہے۔ جب معراج پہ گئے تھے بڑے نے تحفہ دیا تھا، لے جا زہرا۔ مجھے تو ایک علت یہ نظر آئی، جب بھی سیدہ تشریف لاتی رسول کھڑے ہو جاتے، اس لیے کہ بڑے کا تحفہ ہے۔ اب اگر نہیں یاد تو سب سورت تو پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینا کل کوثر، ہم نے تجھے، آگے لفظ کہہ دوں، ہے اجازت؟ سنیں گے؟ یہ زکوٰۃ جو دیتے ہیں قرآن پاک میں آیات موجود ہے 700 مرتبہ، کم و بیش راؤنڈ اباؤٹ۔ اقیموا الصلاۃ، کبھی آتوا الزکوٰۃ، کبھی ایتوا الزکوٰۃ، ایسے ہی آیا۔ جنہیں قرآن فہمی ہے ایسے ہی ہے۔
یہ ایتا کا بھی استعمال ہوتا ہے. میں ایسے کہوں گا آپ کی مرضی ہے, جو سننا چاہے میرا ساتھ دے. توجہ کیجیے گا, قیمتی جملہ ہے, لے جائیے. ایتا کسے کہتے ہیں؟ حق کے مطابق زکوٰۃ جتنا بنتا ہے نصاب اتنی دی جاتی ہے نا. زکوٰۃ کے نصاب کے مطابق نہ کم نہ زیادہ, یعنی جو نہ کم ہو نہ زیادہ ہو اسے ایتا کہتے ہیں. شیخ صاحب نے گھر بنا رہے ہیں, انہوں نے مزدور رکھ لیا مجھے. یہ دو مثالوں کا نتیجہ دیکھنا, جاگیے گا. ان سے میرا طے ہوا, مزدور کی مزدوری آج تک راؤنڈ اباؤٹ 800,000 کے قریب چل رہی ہے. 1200 لگا لیں, انکم سے طے ہو گیا 1200. ایتا کسے کہتے ہیں؟ حق کے مطابق. یہ جیل میں رہے, اللہ جانے, مجھے نہیں پتہ میں جملہ پورا پہنچا سکوں, میں کہہ میں ضرور دوں گا. ایتا کہتے ہیں حق کے مطابق. ان سے طے ہوا میری مزدوری 1200, میری مزدوری کا وقت ختم ہو گیا, انہوں نے مجھے دے دیا 1300. 1200 ایتا تھا, 100 آتا تھا. میں کہہ گیا ہوں, آپ نے غور ہی نہیں کیا. 1200 میرا حق تھا, جو 100 تھا وہ حق سے زیادہ تھا. ایتا کہتے ہیں جو نہ کم ہو نہ زیادہ ہو. اگر زیادہ دو تو وہ حق سے زیادہ, اسے عطا کہتے ہیں. میں صرف ترجمہ کروں گا, اللہ جانے کون پرواز کرے گا کون نہیں, مجھے نہیں پتا. ایتا کہتے ہیں حق کے مطابق, عطا کہتے ہیں حق سے زیادہ. اللہ فرما رہا ہے انا اعطینا کل کوثر, میرا حبیب ہم نے تجھے حق سے زیادہ کوثر. نعرہ حیدری, توجہ رہے. جو حق سے زیادہ عطا ہوئی ہے, اسی کے در پہ آ کے تو منا بنتے ہیں. اور میں نے کل کہا تھا, بسم اللہ توجہ رہیے, میں نے کل عرض کیا تھا کہ مجھے بتائیے گا کہ یہ ان کا مسکن کیوں ہے. بہت ہوگی تھی اس لیے میں نے چھوڑ دیا تھا. آج اجازت ہو تو سناؤں, درود پڑھیے میرے بابا نے بولا, بہت بڑی بات. اس میں اتنے سوالوں کے جواب بھی ہیں, آپ غور کیجئے گا. آپ کو یہ آیت اتنی معاون ثابت ہوگی, کوئی بندہ بول نہ سکے گا. سورہ صاد ہے, اللہ فرما رہا ہے یا ابلیس, یہ مسکن ذہن میں رہے, یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا تو اس کو سجدہ نہیں کرتا جسے میں نے اپنی قدرت سے بنایا. اللہ اکبر. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, اس کو سجدہ نہیں کرتا جسے میں نے. یہ ہاتھوں والی بات بھی ویسے ہے, بڑی ہے. میں نے مانا قدرت کیا ہے کثرت تفسیر کی وجہ سے. تفسیر قلت میں ہاتھ بھی والی بات ہے. انہوں نے جو لکھا اجازت ہے سنا دو. وہ بھی پوچھا گیا 5ویں تاجدار سے, مولا یہ بے یدیہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تو ہاتھ نہیں رکھتا. فرمایا اللہ ہاتھ نہیں رکھتا لیکن اس کے 2 ہاتھ ہیں. 2 ہاتھ ہیں, مولا دکھائی نہیں دیتا. فرمایا چلتے پھرتے ہیں. کون کون سے؟ فرمایا امن ید الاولی فرسول اللہ وامن ید الاخری فهو امیر المومنین علی بن ابی طالب. اللہ جسم نہیں رکھتا لیکن اللہ کے 2 ہاتھ ہیں. ایک کا نام محمد ہے, ایک کا نام علی ہے.
اسے سجدہ نہیں کرتا. میں نے جلدی آگے بڑھنا ہے اس لیے چھوڑ رہا ہوں. اسے سجدہ نہیں کرتا. جب کہا نا سجدہ نہیں کرتا تو وہ آگے سے کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. توجہ جملہ سن لیجیے پہلے. میں اس سے، گھبرائے تو نہیں؟ توجہ ہے. میرا جوان تو باتیں کرنے آیا تو اس سے بہتر تھا گھر ہی رہتا. میری جنت دیکھ، غور سے سن، بڑی محنت کر کے آیا ہوں. تجھے ابھی بسم اللہ بھی صحیح نہیں آتی جتنی محنت میں کر رہا ہوں. توجہ رہے. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. یہ جو تو نے بنایا ہے میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. مٹی کثیف ہے، آگ لطیف ہے. یہ ادنا ہے، میں اعلیٰ ہوں. یہ گھٹیا ہے، میں بڑھیا ہوں. میں اسے کیسے سجدہ کروں؟ توجہ کیجیے گا. میں اسے کیسے سجدہ کروں؟ اس نے انکار کیا. کس نے؟ شیطان نے، ابلیس نے انکار کیا. ادھر انکار کرنا تھا، ذوالجلال کو جلال آ گیا. جلال میں آنا تھا. آیت پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں ہے. ذوالجلال کو جلال آ گیا. سورہ صاد ہے، 73-74 75 آیتیں ہیں. ذوالجلال کو جلال آ گیا. جلال میں آگے فرمایا استکبرت ام کنت من العالین. ابلیس، یہ تیرا تکبر ہے یا تو عالین سے ہو گیا؟ تیرا تکبر ہے یا تو عالین سے ہو گیا؟ اب پھر توجہ کریں. عالین کون ہے یہی بتانا چاہتا ہوں. اسی لیے کہا تھا یہ آیت یاد رکھیے گا، کام آئے گی بہت سے سوالوں میں. عالین کون ہے؟ اللہ عالین نہیں ہے. کیا پڑھتے ہو سجدے میں؟ سبحان ربی الاعلی والحمد. اللہ عالین نہیں ہے، اللہ اعلیٰ ہے. فرشتے عالین نہیں ہیں، چونکہ فرشتوں کا ابلیس سردار تھا. آدم عالین نہیں ہے، چونکہ اسے تو وہ مانتا ہی نہیں. نہ اللہ عالین نہ فرشتے عالین. اللہ جانے یا میں تھک گیا ہوں یا آپ سب سمجھ جائیے. اللہ عالین نہیں ہے، فرشتے عالین نہیں ہیں، آدم عالین نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جب اللہ، فرشتے، آدم عالین نہیں تو پھر ماننا پڑے گا کوئی تو ہے نا جو عالین ہے. وہ عالین کون ہے؟ جب آدم جیسے تو کوئی مسئلہ بن جائے، آدم جیسی ہستی کو کوئی مسئلہ بن جائے تو وہ عالین کو یاد کر کے کہتا ہے اللہم بحق محمد وعلی والفاطمہ والحسن والحسین. پتہ چلا عالین پنجتن پاک ہیں. ان کا مسکن وہ تھا، وہ جاتے ہیں رستے نہیں پوچھتے. اللہ اللہ اکبر. سلامت رہیے، آباد رہے، ممنون، سلامت رہیے. عالین وہ ہیں. عالین ہیں یہ. شیطان نے کیا تھا انکار. کس کا؟ حجت خدا کا. جملہ کہوں اسے سمجھیے گا. شیطان بد عقیدہ تھا، بد عمل نہ تھا. 6 لاکھ سال سجدے کیے. سجدے کرتا کرتا اس نے اس کا حق بھی نہیں رکھا. وہ جانتا تھا ایک وقت آئے گا یہ کہے گا میں نے تیری اتنی عبادت کی، تو نے مجھے صلہ کیا دیا. فوراً اس نے صلہ دے کے سردار بنا دیا. جیسے اس نے حجت خدا کا
انکار کیا، اس کو جلال آ گیا، فرما دیا فخرج ان علیک لعنتی الی یوم الدین، نکل جا میرے دربار سے، قیامت تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ اب پتہ چلا جو بھی حجت خدا کا انکار کرتا ہے، جو بھی حجت خدا کا انکار کرے، اس وقت کرے یا اب کرے، اللہ کے قانون کے مطابق وہ لانتی ہے، اور ہم جھک جھک کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکا کے 12ویں تاجدار کا نام لیتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ذات سرکار پہ درود پڑھیے مل کے بابا جان۔ ہمارا وارث ہے، ہم بے وارث نہیں۔ جن کا وارث ہوتا ہے انہی کو مان ہوتا ہے کہ ہمارا ہے، جن کا نہیں بس نہیں۔ ہم سے یہ کہتے ہیں، تم کہتے ہو 12واں امام ہے، پردے میں ہے، اگر ہمیں نظر آتا ہم مان لیتے، اگر نظر آتا ہم مان لیتے۔ دکھائی دیتا نہیں، حالانکہ دکھائی وہ بھی نہیں دیتا، ہائے 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 اللہ اکبر، حالانکہ دکھائی وہ بھی نہیں دیتا، وہ تو ہے ہی کریم، منوایا انہوں نے۔ ہمارا 12واں وارث ہے، لوگ کہتے ہیں وہ نظر نہیں آتا، توجہ رہے، وہ نظر نہیں آتا، اگر نظر آتا ہوتا ہم مان لیتے، اگر نظر آتا ہوتا ہم مان لیتے۔ شاعر نے پھر اٹھایا قلم، لکھے 4 مصرے، دیے سجاد جعفری کو، جعفری جہاں جہاں جاتا جا، سناتا جا، جواب دیتا جا، اگر نظر آتا ہم مان لیتے۔ بولیے ذرا، اگر نظر آتا، کیا کہتے ہیں؟ اگر نظر آتا ہم مان لیتے۔ شاعر نے قلم اٹھایا، لکھنا شروع کیا، توجہ رہے، غور کیجئے گا۔ شاعر نے قلم اٹھا کر اگر ہوتا، ظاہراً نظر نہیں آتا، حالانکہ ہمیں پتا ہے بالکل قوم ہاد، ہمارا ہاد ہی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر نظر آتا ہم مان لیتے۔ لکھا یہ کہ اسرارے مان لیتے۔ شاعر نے قلم اٹھا کے لکھا دیا مجھے، لکھا اس نے کیا؟ اسرار مسیحیت کو کب جانا ہے تم نے؟ اسرار مسیحیت کو کب جانا؟ بولیے گا، اسرار مسیحیت کو کب جانا ہے تم نے؟ اسرار مسیحیت کو کب جانا ہے تم نے؟ کھمبے جسے دیکھا اسے کب مانا ہے تم نے؟ اللہ اکبر۔ اسرار مسیحیت کو آباد رہی ہے، اسرار مسیحیت کو کب جانا ہے تم نے؟ کھمبے جسے دیکھا، نظر نہیں آتا، اگر نظر آتا ہوتا تو مان لیتے۔ کھمبے جسے دیکھا، کھمبے جسے دیکھا اسے کب مانا ہے تم نے؟ ارے نظر تمہیں آتا، یہ ایک ضد ہے وگرنہ، ارے پھر غور دیا، ارے نظر تمہیں آتا، یہ ایک ضد ہے وگرنہ، کھمبے جسے دیکھا اسے کب مانا ہے تم نے؟ وہ تھا معصوم کو کس دور میں پہچانا ہے تم نے؟ اسرار مسیحیت کو کب جانا ہے تم نے؟ ارے نظر تمہیں آتا، یہ ایک ضد ہے وگرنہ، کھمبے جسے دیکھا، کھمبے جسے دیکھا اسے کب مانا ہے تم نے؟ اور دیکھا، کھمبے دیکھا، مسجد آ گئی، مسجد کا نام ہے مسجد نبوی۔ ایک بندہ آ گیا، یا رسول اللہ، توجہ ہے، آپ نے یہ علی کی ولایت کا اعلان اپنی طرف سے کیا ہے یا اس کی طرف سے؟
سرکار بات ہے میں کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا، مجھے جو حکم ہوتا ہے میں وما ینطق عن الهوى۔ مجھے مالک نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ آیت ایک ہے، جملے چار ہیں، چاروں ہی مختلف جگہوں پہ نازل ہوئے۔ یہ ساری آیت ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں آئی میرا جواب، یہ ساری اکٹھی نہیں آئی۔ یہاں پہ پہنچے، پہلا جملہ آ گیا، میرا رسول پیغام پہنچا، نہیں پہنچایا۔ یہاں آ گئے، میرا رسول اگر یہ نہ کیا تم نے رسالت پہنچائی نہیں پہنچایا۔ یہاں آ گئے، یہاں پہنچے، آ گئے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں سے بچا لے گا، نہیں کیا۔ جب آگے آ گئے، مقام غدیر خم پہ پہنچ گئے، اعلان ہوا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ قوم کافر کو ہدایت نہیں کرتا۔ آپ نے غور کیا، توجہ نہیں کیا آپ نے، جہاں چار جملے ہیں، پہلے نہیں کیا، پھر نہیں کیا، پھر جب تسلی دی میں تجھے لوگوں سے بچا لوں گا، کافروں کو ہدایت نہیں دوں گا، تھے سارے صحابی۔ قرآن ہے، سورہ مائدہ ہے، پڑھو، سارے صحابی تھے، سارے رسول کے ساتھ آئے، سارے رسول کے ساتھ گئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ قوم کافر کو ہدایت نہیں کرتا۔ رسول نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ بندہ آ گیا بارگاہ رسالت میں، مسجد نبوی، اعلان اللہ کے حکم سے کیا۔ وہ بندہ کیسا تھا اس کی ڈپلومیسی دیکھ لیں، اسے علی کا فضیلت اچھی لگتی ہی نہیں تھی، فضیلت علی اچھی نہیں لگتی تھی، منافق تھا۔ اور آج جملہ ایک اور کہہ دو، 1,23,000 انبیاء میں سے جو انہیں مانتا تھا یا نہ مانتا تھا، دو ہی کیٹیگری تھی، یا نبی کے ماننے والا یا نبی کا انکار کرنے والا۔ بہت ذمہ دارانہ جملہ کہہ رہے سجاد جعفری، پڑھنا جا کے قرآن، پورے قرآن میں کسی بھی نبی کے حوالے سے یہ ماننا نہ ماننا لکھا ہوا ہے، منافق کا تذکرہ نہیں۔ یہ منافق کا تذکرہ ذات علی کی دشمنی میں آیا، اور ایسا آیا اللہ نے سورہ منافقون بھیج دی، اللہ اکبر، سورہ منافقون بھیج دی۔ وہ منافق کہہ رہا تھا یا آپ نے علی کی ولایت کا اعلان اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کے حکم سے؟ سرکار فرماتے ہیں میں اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے مسجد سے نکل رہا ہے، یہ کہتے ہوئے، توجہ رہے، یہ کہتے ہوئے مسجد سے نکل رہا ہے، اے اللہ اگر رسول نے علی کی ولایت کا اعلان تیرے حکم سے کیا ہے، مجھ پر پتھر کا عذاب نازل کر۔ مسجد سے باہر گلی میں آیا، پتھر کا عذاب آیا، وہی مر گیا، وہی فنار ہو گیا۔ آؤ سوال کریں اللہ کی بارگاہ میں، میرا اللہ تیرے حبیب کے دشمنوں نے، کافروں نے بھی تجھ سے پتھر کا عذاب مانگا تھا کہ اے اللہ اگر یہ تیرا سچا نبی ہے، انزل من السماء حجارۃ، ہم پر پتھر کا عذاب نازل کر۔ آپ کی مرضی ہے برادران اسلام، توجہ کیجیے گا اور کیجیے گا، ہم پر پتھر کا عذاب نازل کر۔ تو نے یہ کہہ کے عذاب ڈال دیا تھا، میں ان پر کیسے عذاب کروں؟ انت فیہم، میرا حبیب ان میں تو ہے، انت فیہم، توجہ کیجیے گا، انت فیہم، میرا حبیب ان میں تو ہے۔ حبیب کی وجہ سے کافروں کا عذاب ڈال دیا، منکر علی کا عذاب تو نے محمد کی موجودگی میں مسجد نبی کے سامنے ہی فوراً دے دیا۔ یا اللہ وجہ بتائے گا، ہم کم علم ہیں، ہمیں نہیں سمجھ میں آئی۔ کہا اے میرے بندو، وہاں سے جواب آیا، اے میرے بندو اس لیے میں نے فوراً عذاب کیا، جو اس لیے علی میرے دشمن کو نہیں چھوڑتا، میں علی کے دشمن کو
بڑے بڑے نے اللہ مانگا قرآن میں ربینا وانتا فیم ماں کن اللہ علیہ وسلم وانتا فیم میں پر کیسے ادا کروں میں تو ہے آپ بھی تو رسول تھے وجہ کیجئے گا آخری بات سنیے جناب سلمان جناب مقدار یہ 5-6 ہستیاں جمع ہو کر بارگاہ رسالت میں آ گئی آخری جملہ یا رسول اللہ کیا بات ہے ہم لوگوں کے سامنے اللہ کا نام لیتے ہیں ٹس سے مس نہیں ہوتے اللہ کا نام لیتے ہیں ٹس سے مس نہیں ہوتے آپ کا نام لیتے ہیں اللہ آپ کا نام لیتے ہیں ٹس سے مس نہیں ہوتے مولا کیا وجہ ہے ہم جیسے علی کا نام لگتے ہیں آگ لگ جاتی ہے جل جاتے ہیں تو سرکار مصطفیٰ شاہ فرماتا توجہ غور کیجئے گا سرکار فرماتا ہے اللہ کا دشمن ہو حلالی ہو سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کا دشمن ہو حلالی وہاں کا یہ عربی میں کہو کامثل فرعون جیسے فرعون اللہ کا دشمن ہو علی کے ماننے والوں توجہ رہے اللہ کا دشمن ہو حلالی میرے ساتھ بولتے جائیے ہو سکتا ہے رسول کا دشمن ہو حلالی ہو سکتا ہے کامثل ابو لہب بے شک ابو لہب کافر تھا حلالی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کا دشمن ہو حلالی ہو سکتا ہے رسول کا دشمن ہو حلالی ہو سکتا ہے جیسے کہنا حلالی ہو سکتا ہے تو صحابہ نے سیدنا علیہ السلام کو مولا پھر مولا علی کا فرمایا علی کا دشمن ہو حرامی ہوگا اور پھر اعلان ہونا یا علی اسے سب نے لکھا سوائے سے لے کر جناب اسے سب ہر کتاب میں لکھا یا علی لا یحبک الا حلالی ولا یعبدک الا حرامی علی جو تجھ سے محبت کرے گا جو بھی کرے گا جہاں بھی کرے گا جو بھی علی سے محبت رکھے گا وہ حلالی ہے جو علی کا دشمن ہوگا اس لیے ابھی میرا بھائی وسیلہ گرمی علم یہ آپ نے ٹھیک کہا چونکہ جو وہاں کا ہے نا اسے لواء الحمد کہتے ہیں اور لواء الحمد آپ جملہ سن لے پھر ذرا گیا ہے اسے لواء الحمد کہتے ہیں لواء الحمد فتح اٹھاتے ہیں جوان اٹھائے گا اللہ کا شیر اٹھائے گا اور کون ہے ذات سرکار امیر کائنات ذات امیر کائنات مل کے بابا بلند صلوات سلامت رہی عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی آباد کس طرح یہ صحن فاطمی ہوا ارے کس کی نظر لگی کہ یہ گھر اجر و کمل اللہ یہی حق بنتا ہے یہ ایام اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں اور صرف ایام تقاضا نہیں کرتے ہماری عقیدت کہتی ہے ہماری محبت کہتی ہے کیوں اس لیے کہ معصوم کا فرمان ہے من بکا علی الحسین
او ابکا او تباکا واجبت لہو الجنہ. جو غم حسین میں روئے یا رلائے یا رونے والی شکل بنائے. اس لیے میں کہتا ہوں امیر بن کے نہیں آتا سر جھکا لے. اللہ اکبر. 50 ہجری ہے. ایک شہزادہ ہے. اللہ اکبر الحمدللہ. میرے پاس لفظ ہیں, مولا سلامت رکھے. ایک شہزادہ ہے, دیواروں کے سہارے ہیں. جو نہیں سمجھے نا, میں اب نام لیتا ہوں. اس شہزادے کا نام ہے سرکار حسن شہنشاہ. مل گئی ہے زہر. میں نے شہادت سرکار حسن نہیں پڑھنی, میں نے صرف ایک اشارہ دینا اور آگے بڑھ جانا. دیواروں کے سہارے. اس مظلوم کو مسموم کہتے ہیں. اور مسموم کسے کہتے ہیں؟ جسے کئی مرتبہ, اللہ اکبر, سلامت سلامت, آباد رہو سیدہ, جسے کئی مرتبہ زہر مل چکی ہو اسے مسموم کہتے ہیں. یہ جو آخری مرتبہ زہر ملی تھی نا, اب میں کیا بتاؤں, اتنی تیز تھی, اتنی سخت تھی, جگر کے ٹکڑے. دیواروں کا سہارا میں جلدی سے گزر رہا, آ گئے گھر میں. جناب فروا نے دیکھا, جلدی سے بستر بنایا. مسموم مدینہ مظلوم بستر پہ, اللہ اکبر, جگر کے ٹکڑے نکل رہے ہیں. تھال میں لیے جا, آپ جو رونے آیا کچھ دینے جملہ سنے گا, تشت میں لیے جا رہے ہیں. ادھر سے ایک شہزادہ ہے, اس شہزادے کا سن ہے 2 سال. اللہ اکبر عظمت للہ. فوراً کہا, ام فروا میرا لال لا, 2 آباد رہو, سلامت رہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, میرا لال لا. میں ادب سے پڑھنے کا عادی ہوں عزادارو. میرے لال کو لا. 2 سال کا شہزادہ ہے. لایا گیا, سینے پہ لگایا. مجھے عزت حیدر کی قسم, مجھے عزت حسن قسم سے کبا کی قسم, 2 سال کا شہزادہ سینے کی گرمی دیکھ کر سینہ چھوڑ کے رو کے کہتا ہے, بابا تیرا سینہ گرم کیوں ہے؟ اللہ اکبر, آباد رہو, سلامت رہو. بابا تیرا سینہ اتنا گرم کیوں ہے؟ کہ میرا لال مجھے زہر مل گئی ہے, اگر ہو سکے تو جلدی سے پھوپھیوں کو بلا لا. عزادارو, اب 2 سال کا سن, گھر قریب ہی تھا, ایسے ہی دروازے تھے, دور نہ تھا. لیکن بتانے کے لیے 2 سال کا بچہ جا کے پھوپھی کو کیا بتائے؟ پھوپھی میرے بابا کو زہر مل گئی, بتا سکتا نہیں تھا, رات کا وقت تھا. بتانے کے لیے سرکار حسن نے زمین سے مٹی اٹھائی, حسن نے شہزادہ قاسم کے سر میں ڈالی. قاسم جا کے پھوپھیوں کو بلا لا. عزادارو, قاسم دروازے پہ آئے. جناب فضا نے دروازہ کھولا. منظر کیا ہے؟ سر میں خاک ہے. لے کر فوراً سیدہ کے پاس آئی. آقا جاجی تیرا بھتیجا, رات کا وقت ہے, حالت یہ ہے. عزادارو, یہ غریب سمجھ گئے میرے بھیا پہ مصیبت آ گئی. عزادارو, ادھر علی کی بیٹیاں جلدی سے آئی. جیسے ہی دروازے میں داخل ہوئی نا, تو جناب ام فروا نے وہ دست چھپانا چاہا. علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے, نہ چھپا, میں ہاتھوں پہ لوں گی. عزادارو, ادھر سے بی بی آ گئی, حسین آ گئے, سارے ہی آ گئے. یہیں سے جملہ لینا تھا, بات آگے بڑھنے لگی. عزادارو, سب کو حوالے کر کے حسین کے, حسن نے ایک جملہ کہا, حسین کربلا میں
میرے حسین کو، میرے اس قاسم کو یتیم سمجھ کر چھوڑ نہ دینا۔ آباد لو کربلا میں میرے قاسم کو یتیم سمجھ کر۔ عزادارو ہاں حسین اگر میں کربلا میں ہوتا میں تیرا ساتھ دیتا، میں جان دیتا، لیکن میرا قاسم حسن بن کے تیرے ساتھ رہے گا، اسے موت کی اجازت دینا۔ عزادارو وقت گزرتا رہا، آ گئی شب عاشور۔ اللہ اکبر، میں آ گیا منزل پہ، یہ ساری طبیعت تھی، منزل پہ آ گیا، آ گئی شب عاشور۔ اس شب عاشور کا منظر کیا ہے؟ عزادارو ادھر سے قیام میں سرکار حسین کے ساتھی بیٹھے ہیں، سرکار بتا رہے ہیں جس نے جانا ہے چلا جاؤ۔ چراغ بجھائے گئے، پھر جلائے گئے، پھر بجھائے گئے، 3 مرتبہ تاریخ نے لکھا چراغ جلائے بجھائے گئے۔ جب سب کو وہاں پایا تو حسین نے انہیں شاباش دی، ان کے لیے دعا کی، پھر بتانا شروع کیا تو وہاں گرے گا، تو وہاں گرے گا، تو ایسے ہوگا، تو ایسے ہوگا۔ عزادارو ان سب لوگوں میں 12 یا 13 سال کا شہزادہ بھی تھا، یہ کھڑا ہو گیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے چچا آپ نے ان سب کو بتایا تیری مقتل وہ، تیری وہ چچا میں شہید ہوں گا نہیں ہوں گا۔ عزادارو حسین رو کے کہتے ہیں قاسم بیٹھ جا، شہیدوں میں اصغر کا بھی نام ہے، شہیدوں میں اصغر کا بھی نام ہے۔ جب اصغر کا نام آیا مجھے عزت حیدر کی قسم تاریخ نے یہی لکھا، قاسم روک کہتا ہے چچا کیا ظالم خیموں تک آ جائیں گے؟ اللہ اکبر، کیا ظالم خیموں تک آ جائیں گے؟ حسین فرماتے ہیں قاسم آئیں گے لیکن اصغر کو حسین لے کے جائے گا۔ عزادارو وقت ختم ہو گیا، بات چلتے چلتے اب کافی دیر گزر گئی، رات کے حصے تھے، میں اس سمے سے چھوٹا سا اشارہ دوں گا۔ حسین آ رہے ہیں، چکر لگاتے لگاتے حسین نے 2 سائے دیکھے جنہیں فرصت لینا ہے۔ او عزادار 2 سائے دیکھے، ان میں سے ایک عباس ہے، ایک اکبر ہے۔ اکبر کہہ رہے تھے چچا صبح جلدی نہ کرنا، چچا صبح جلدی نہ کرنا، میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ عباس کہہ رہے تھے اکبر میرا لال تم صبح جلدی نہ کرنا، میرے مولا کی آنکھوں کا نور گم ہو جائے گا۔ عزادارو یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے، حسین سن رہے تھے جو پرسہ دینے آیا۔ عزادارو جب منظر دیکھا حسین نے گفتگو سنی، حسین کو ایک اور سایہ نظر آیا۔ عزادارو وہ سایہ قریب آیا، وہ آ کے دونوں منہ کے ہاتھ قدم پہ ہاتھ رکھ کے جناب اکبر سے مولا عباس سے کہتا ہے اکبر تیرے جانے سے میرے چچا کی آنکھ آباد ہو، اکبر تیرے جانے سے میرے چچا کی آنکھوں کا نور گم ہو جائے گا، چچا تیرے جانے سے میرے چچا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اکبر نہ تم جانا، چچا نہ تم جانا، پہلے میں جاؤں گا، میں یتیم جو ہوں۔ حسین آگے بڑھے، بڑھ کر سینے سے لگایا قاسم تو یتیم نہیں، تو میرا حسن ہے۔ اللہ اکبر، آباد رہو۔ قاسم تو میرا حسن ہے۔ بس اور مختصر کرتا ہوں۔ آگئی صبح عاشور، لمبی تفصیل ہے، آپ جانتے صاحبان علم ہو، میں نے ایک منزل پہ آ کے مصائب روک دینا ہے۔ قاسم کئی مرتبہ بار گئے، حسینی میں پہنچے، چچا اجازت، حسین روتے، سر جھکا لیتے، ابھی وقت نہیں آیا۔ عزادار کئی مرتبہ شہزادہ اجازت مانگنے آیا، نہیں ملی، ابھی وقت نہیں آیا۔ اور جو جوان ہے نا بالخصوص وہ جی بھر کے روئے اور یہ مانگا کرو آنسو، اور یہ عطا ہے عزادارو
شہزادے نے کئی مرتبہ اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی۔ عزادارو ایک پیغام آیا، بی بی نے فرمایا جا کے حسین سے کہو قاسم کو اجازت کیوں نہیں دیتا، کیا یہ یتیم ہے اس لیے؟ عزادارو اجازت نہیں ملی، بلایا خیمے میں، رونے والوں پھر بھی نہیں آئے۔ عزادارو اگلا جملہ بڑا درد بھرا ہے، جو حاجی ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں، مجھے تو آج کی توفیق مولا مجھے بھی دے، میرے لیے مولا آسانیاں پیدا فرمائے۔ عزادارو جب لینا ہے، اب بی بی نے قاسم بلایا، قاسم کو کہا قاسم تو آگے چل، میں تیرے پیچھے چلتی ہوں۔ قاسم رو کے کہتا ہے آپ ماں ہیں، آپ ماں ہیں، میں بیٹا ہوں، آپ آگے چلیں، میں پیچھے چلتی ہوں۔ بی بی کہتی ہے دیکھ میرا لال مینا میں حج پہ قربانی آگے آگے چلتی ہے، اللہ اکبر، تو قربانی ہے، تو آگے آگے چل۔ عزادارو جیسے حسین نے فرما بی بی کو داتے دیکھا، حسین نے کرسی چھوڑ دی، حسین میرے لال کو اجازت دے۔ عزادارو اجازت کی بات آئی، ساتھ ہی بی بی نے ایک تعبیر جو سرکار حسن شہنشاہ نے قاسم کے بازو سے باندھا ہوا تھا کھول کے حسین کو دیا، حسین اسے پڑھ لے۔ عزادارو جیسے سرکار حسن کا یہ تعویذ لیا، حسین نے چوما، آنکھوں سے لگایا، دیکھا تو لکھا یہی تھا حسین میں کربلا میں نہیں ہوں گا، میرے قاسم کو نظر انداز نہ کرنا، اسے قربان ہونے کی اجازت دے دینا۔ عزادارو بس مل گئی قاسم کو اجازت، آ گئے خیمے میں، بیویوں نے تیار کیا۔ عزادارو کسی نے نالین پہنائے، کسی نے کرتا پہنایا، کسی نے انگوٹھی پہنائی، کسی نے تلوار دی، میں نے تفصیل چھوڑ دی، آخری جملہ جس نے پرسہ دینا ہے۔ عزادارو ادھر سے جب سب کچھ ہو گیا، حسین فرماتے ہیں بہن اگر اجازت ہو میں بھی قاسم کو تیار کروں، اللہ اکبر، اگر اجازت ہو قاسم کو میں بھی تیار کروں۔ کہا بھیا اجازت ہے۔ عزادارو سارے کام ہو گئے تھے، حسین نے صرف 2 کام کیے۔ پہلا کام میری جانب دیکھنا، پہلا کام حسین نے قاسم کا گریبان چاک کر دیا، پہلا کام حسین نے قاسم کا گریبان چاک کیا۔ پھر حسین نے قاسم کو امامہ بناتے ہوئے پہلا پیج آیا، پڑھا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، دوسرا پیج آیا، پڑھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، تیسرا پیج آیا، حسین پڑھتے رہے۔ عزادارو جیسے ہی آخری پیج آیا، وہ پیج دیکھنا، عزادارو حسین آیات پڑھتے رہے، جیسے ہی آخری پیج آیا، جیسے ہی آخری پیج آیا، حسین نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ ماتم حسین